बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला खातमिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि व सहबिहि व अहलि बैतिहि अजमईन। अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वल मुहसनातु मिनन निसाइ इल्ला मा मलकत ऐमानुकुम। सदकल्लाहुल अज़ीम व सदक रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन। व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन। वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। सल्लल्लाहु अलन नबिय्यिल उम्मी व आलिहि सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम। सलातन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। सलातु व सलामु अलैका या खातमन नबिय्यीन व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब रब्बिल आलमीन। बिहम्दिल्लाहि ताला, हमदो सलात के बाद आज माह फ़ाखिर रबीउल आखिर 1447 सिन हिजरी का तीसरा जुमा मुबारका है। 10/10/2025 जुमा का रोज़े रोशन और इब्तिदा है पारा नंबर 5 की। हस्ब मामूल एक रुकू का तर्जमा और मुख्तसर तशरीह व तौज़ीह बनाम तफसीर मुअत्तरी बयान होगी। इस इब्तिदाई आयत पारा का गुज़श्ता पारा नंबर 4 की आखिरी आयत से एक ताल्लुक़ है। यही वजह कि जब उसका इख्तिताम हुआ गुज़श्ता जुमा तो इस पहली आयत को भी साथ इफ्तिताह के तौर पे बयान किया गया था। ये सिर्फ इसलिए नहीं था कि भाई एक पारे का इख्तिताम हो रहा है तो चलो आज उसी जुमे दूसरे का इफ्तिताह भी हो जाए। वो भी एक अगरचे बड़ी बरकत की बात है और ये भी नीयत थी, लेकिन इन दोनों का मजमून एक चल रहा था और वो मजमून है मुहर्रमात का बयान। एक तो मुतलक हराम चीज़ें हैं ना, यहाँ मुहर्रमात से मुराद है मुहर्रमात निसा, औरतों के ताल्लुक से जो मुहर्रमात हैं। साथ वो ख़वातीन हैं जो नसबी यानी खूनी रिश्ते के एतबार से हराम करार पाएं। फिर हुर्मत की दूसरी किस्म है रज़ात, दूध के रिश्ता। उसमें हर वो रिश्ता हराम है जो नसब में हराम है। मा यहरमु मिनर रदा, मा यहरमु मिनर रदा, मा यहरमु मिनन नसब। इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हुमा की रिवायत के मुताबिक तो जहाँ के सरदार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया रज़ाअत यानी दूध के रिश्ते में हर वो रिश्ता तुम पर हराम है जो खून के रिश्ते में हराम है। और एक हुर्मत मुसाहरत है तीसरी किस्म, हुर्मत नसब 7 ख़वातीन, हुर्मत रज़ाअत वही 7 ख़वातीन, और हुर्मत मुसाहरत ससुराली रिश्तों में। जिस औरत से आदमी निकाह करता है ना, निकाह करते ही उसकी माँ हराम हो जाती है, लेकिन उसकी पहले से कोई बेटी है तो वो खलवत सहिया या मुबाशरत पाई जाएगी तो वो हराम हो जाएगी। अल्लाह अकबर। तो यानी आखिरी आयत चौथे पारे की, उसमें उनका जिक्र हुआ जो दायमी तौर पे हराम है। फिर वो पूरी एक तफसील है, मैं उसी से पीछे से वायत पढ़ता हूँ, तर्जमा भी करता हूँ और साथ तफसीर। इरशाद हुआ था आखिर में चौथे पारे के, हुर्रिमत अलैकुम उम्महातुकुम व बनातुकुम व खवातुकुम व अम्मातुकुम व खालातुकुम व बनातुल अखी व बनातुल उख्ती
حرام کر دی گئی تم پر تمہاری مائیں اور تمہاری بیٹیاں اور تمہاری بہنیں اور تمہاری پھوپھیاں اور تمہاری خالائیں اور بھتیجیاں اور بھانجیاں، یہ 7 نسبی رشتوں سے حرام ہوتے ہیں۔ وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي يَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُم مِّنَ الرَّضَاعَةِ، اور وہ عورتیں کہ جنہوں نے تمہیں دودھ پلایا اور تمہاری دودھ والی بہنیں، خواہ وہ دودھ شریک ہوں ایک وقت میں پئیں یا اس عورت کی پہلے سے بچیاں ہوں یا بعد میں، اور اگر یہ جس کو دودھ پلائے یہ خود بچی ہے تو پھر اس کا وہ جو لڑکا اس ٹائم اگر کوئی دودھ شریک ہو یا اس سے پہلے یا بعد میں، کیونکہ میں نے بتایا تھا کہ وہ عورت مرضع دودھ پلانے والی اس کی ماں بن گئی اور اس کا شوہر جس کی وتی سے وہ دودھ پیدا ہوا وہ اس کا باپ بن گیا۔ تو اب اس کے جتنے بھائی ہیں اس دودھ والے باپ کے، وہ سارے اس کے رضائی چچے اور ساری اس کی بہنیں اس کی رضائی پھوپھیاں، اور اس عورت کے سارے بھائی اس کے رضائی ماموں اور اس کی بہنیں اس کی رضائی خالائیں ماسیاں، اور ان کی ساری اولاد اول آخر جو اس وقت ہے یا پہلے تھی یا بعد میں ہوگی جو شور سے ہے، وہ سارے ان کے بہن بھائی۔ تو جو رشتے نسب میں حرام ہوتے ہیں وہاں بھی حرام۔ اور پھر آگے فرمایا وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُم مِّن نِّسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُم بِهِنَّ، اور تمہاری بیویوں کی مائیں یعنی ساسیں، یہ اب حرمت مصاہرت ہے، نہ حرمت نسب نہ حرمت رضاعت بلکہ حرمت مصاہرت، سسرالی رشتے کی حرمت، اور وہ بچیاں کہ جو تمہاری گود میں پرورش پائیں ان عورتوں سے جن کے ساتھ تم نے دخول کیا، خلوت سیاح یعنی ہم بستری کا موقع ملا یا ہم بستری ہوگی، فَإِن لَّمْ تَكُونُوا دَخَلْتُم بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ، اور اگر یہ موقع میسر نہ ہوا دخول یا موقع دخول کا تو پھر کیا ہے، پھر اگر بالفر رخصتی تو ہوئی تھی لیکن اس سے پہلے ہی اگلے مرحلے سے علیحدگی ہو گئی تو ماں تو خالی نکاح کے ساتھ ہی اس کی حرام ہو گئی یعنی ساس، لیکن اس کی کوئی بچی ہے پہلے سے تو اس سے رشتہ ہو سکتا ہے۔ وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ، اور تمہارے صلبی بیٹوں کی بیویاں یعنی سگی بہویں تو بھی حرام ہے۔ وَأَن تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ، اور 2 بہنوں کا اجتماع بھی منع ہے سوائے اس کے جو گزر چکا، یعنی ربا بھی جب لوگ سود کا لین دین کرتے تھے تو وہاں بھی اس طرح کے الفاظ ہیں کہ گزشتہ جو ہو چکا اب اللہ کا حکم آ گیا پابندی، یہاں بھی لوگ ایسا چونکہ عہد جاہلیت میں کر لیتے تھے تو فرمایا الا ما قد سلف، اب قانون آ گیا شرع شریف کا، تمہاری بات نہیں چلے گی۔ اور اس میں صرف 2 بہنوں کا اجتماع منع نہیں، میں نے قاعدہ بتایا تھا کہ ہر وہ 2 عورتیں جن میں سے ایک کو بالفرض مرد تصور کیا جائے گمان کے طور پہ تصور کے، اور ان کا آپس میں رشتہ درست نہ ہو تو ایسی 2 عورتیں کسی مرد کے عقد میں جمع نہیں ہو سکتی۔ کون سی 2 عورتیں؟ جن میں سے جس کو بھی مرد فرض کیا جائے، اس کو کیا جائے یا اس کو، وہ اس کے لیے حلال نہ ہو۔ اگر ایسا ہونا کہ ایک طرف سے مرد تصور کریں تو ایسا رشتہ بنتا ہو کہ حرمت ہو اور دوسری طرف سے کریں تو پھر حرمت نہ ہو، ایسی 2 عورتیں جمع ہو سکتی ہیں۔ تو دو عورتیں جن کا ادھر سے یا ادھر سے مرد تصور کر کے باہم رشتہ جائز نہ ہوا وہ جمع بھی نہیں ہو سکتی، مثلا پھوپھی بھتیجی، خالہ بانجی، 2 بہنیں، ماں بیٹی، لیکن آپ پھوپھی کو چچا قرار دیں تو بھتیجی اس پہ حرام ہے نا، یا بھتیجی کو لڑکا قرار دیں تو پھوپھی اس پر حرام ہے نا، تو یہ 2 جمع بھی نہیں ہو سکتی کسی کے نکاح میں 2 بیویوں کی حیثیت سے، کہ پہلے پھوپھی نکاح میں تھی کسی کے، اسی کی بھتیجی نہیں جمع کر سکتا یا بھتیجی دی پھوپھی۔ اسی طرح بانجی خالہ، اس کو لڑکا تصور کریں بانجی کو تو بانجا خالہ ہو گئے، آپس میں نہیں جمع ہو سکتے نا۔ خالہ کو مرد تصور کریں تو بانجی اس کے لیے حلال نہیں، تو ایسی 2 عورتیں کسی مرد کے عقد میں جمع بھی نہیں ہو سکتی۔ ماں بیٹی جس کو مرد تصور کریں تو باپ بیٹی بن جائیں گے یا بیٹا ماں، آپس میں جس طرح وہ عقد نہیں ہو سکتا یہ 2 جمع بھی نہیں ہو سکتی کسی کے عقد میں۔ بہن بھائی
جس کو مرد تصور کریں آپس میں نہیں جائز نا، تو یہ دو جمع بھی نہیں ہو سکتی۔ شریعت کے کتنے پیارے ضابطے، ان اللہ کان غفور الرحیم، فرمایا بے شک اللہ بخشنہار مہربان ہے۔ تو یہاں سے یہ آیت چلی تھی چوتھے پارے کی آخری، اور آگے وہی بات چل رہی ہے، والمحصنات من النساء الا ما ملکت ایمانکم۔ اسی طرح وہ عورتیں جو دوسروں کی بیوی ہیں، شوہر والی عورتیں، مگر ان پر تمہارے ہاتھوں نے قبضہ کر لیا۔ کیا مطلب؟ اسلامی جہاد ہوا، کافروں کے مرد آئے ہتھے، وہ غلام بنے، عورتیں لونڈیاں، تو ان کافرہ لونڈیاں عورتوں میں سے کوئی اگر شوہر والی ہو نا، تو وہ مسلمان کے پاس شرعی باندی کی حیثیت سے رہ سکتی ہے، اس سے مباشرت کر سکتا ہے۔ صرف اتنی بات ہے کہ یہ کوشش کرے کہ اپنے مرد پہ اسلام پیش کرے، یا اس کا موقع نہیں ہے تو پھر استبراء ہو جائے، استبراء یعنی بیچ میں اتنی عدت گزرنے دیں کہ پتہ چل جائے کہ اس کے مباشرت سے یہ پیٹ والی تو نہیں، حمل تو نہیں ٹھہرا ہو، تاکہ مکسنگ نہ ہو، شریعت کی احتیاطیں دیکھیں۔ لیکن ویسے مسلمان شوہردار عورت دوسرے کے عقد میں نہیں جا سکتی جب تک پہلا فوت نہ ہو جائے، اس کی عدت نہ گزر جائے، یا طلاق نہ ہو جائے، اس کی عدت نہ گزر جائے۔ وہ نکاح پر نکاح جسے کہتے ہیں، وہ حقیقت میں تو زنا ہے۔ کتاب اللہ علیکم، یہ اللہ کا لکھا ہے تم پر، یعنی یہ جتنا حرمت کا بیان ہوا یہ سب کس کا لکھا ہے؟ اللہ کا۔ یہ بندوں کا قانون نہیں ہے، بندوں کا قانون نہیں ہے، بندوں کے قانون بدلتے رہتے ہیں۔ لا تبدیل لکلمات اللہ، ہاں بعض احکام اس نے خاص وقت کے لیے بندوں کے فائدے کے لیے جاری فرمائے اور پھر خود ان کو منسوخ قرار دیا، وہ اور بات، ناسخ منسوخ۔ ویسے یہ نہیں کہ جیسے دنیا کے ہوتے ہیں نا، نیچے والوں کا ایک قانون ہے، اوپر والے افسر نے قلم پھیر کے آرڈر کر دیا، تبدیل کر دیا۔ مالک الملک کا آرڈر کوئی تبدیل کر نہیں سکتا۔ لا تبدیل لکلمات، کتاب اللہ علیکم، یہ اللہ کا لکھا ہے تم پر، وَأُحِلَّ لَكُم مَّا وَرَاءَ ذَلِكُمْ، قانون بتا کے حرمت والی ساری عورتیں، اور حرمت کی تین قسمیں، حرمت نسب، حرمت رضاعت، حرمت مصاہرت۔ خونی رشتے میں کون عورتیں حرام ہیں، دودھ کے رشتے میں، سسرالی رشتے میں بتا کے پھر فرمایا حلال کی گئیں، اور حلال کی گئیں واسطے تمہارے جو اس کے علاوہ ہے۔ تو لہذا اس کے علاوہ اپنے تکے تیر سے کوئی اور کوئی رشتہ حرام قرار دے گا تو وہ شریعت پر اضافہ کر رہا ہے۔ جیسے بعض لوگ سادات کی بچیوں کے حوالے سے فتویٰ دے دیتے ہیں کہ وہ غیر سادات کے عقد میں نہیں جا سکتی، حالانکہ عہد صحابہ کرام سے یہ معاملہ چلتا آ رہا ہے کہ اچھے اور عمدہ خاندان سادات کے علاوہ جو ہیں، ان کے معتبر لوگوں سے سادات نے اپنی شہزادیوں کے عقد کی، صحابہ کرام سے چلتا آ رہا ہے آج تک۔ حضرت عثمان خود سید السادات صلی اللہ علیہ وسلم کی دو شہزادیوں کے شوہر نامدار ہیں۔ آپ تو فاطمی نہیں، فاطمی تو اولاد فاطمہ کو حسنین کریمین کی اولاد کو کہتے ہیں سادات، وہ تو سلسلہ بعد میں۔ اور یہ آپ کی دو حضرت خاتون جنت کی بڑی بہنیں ہیں دونوں، جو ان کے عقد میں تھیں، یکے بعد دیگرے۔ اور یہ حضرت آدم سے رسول پاک تک واحد فرد ہیں کسی امتوں میں سے، امتی کے جن کے عقد میں یکے بعد دیگرے پیغمبر خدا کی دو شہزادیاں ہیں۔ حضرت فاروق اعظم کا عقد ہوا حضرت خاتون جنت اور مولا علی کی شہزادی سے، اور بہت مثالیں آج تک۔ ان تبتغوا باموالکم، اور اس کے علاوہ حلال کی گئی تمہارے لیے یہ کہ تم طلب کرو اپنے اموال کے بدلے، مطلب حق مہر دے کے، محسنین غیر مسافحین، نیت کیا ہو؟ پاک دامن اپنے آپ کو بنانے کے لیے، نہ کہ صرف شہوت رانی پوری کرنے کے لیے۔ ہمارے آقا نے بھی یہی فرمایا، اے جوانوں استطاعت ہو تو نکاح کرو کہ نصف ایمان ہے، ورنہ روزہ رکھو، مقصد تو پاک دامنی ہے۔ اور حدیث پاک میں فرمایا تزوجوا الولود الودود فانی مکاثر بکم الامم یوم القیامہ، شوہروں سے پیار کرنے والیاں، بہت بچے جننے والیاں، ایسے خاندانوں کی خواتین سے نکاح کرو، کل قیامت میں امتوں میں اپنی امت کی کثرت پر میں فخر کروں۔
سرکار کا فخر ہے حلال طریقے سے امت کی کثرت. معاشرہ اس طرف جا رہا ہے کہ حلال کو مشکل بناتا جا رہا ہے اور حرام کے ذریعے کثرت چاہتا ہے. حرام میں برکت نہیں ہے. بکریاں کم بچے جنتی ہیں بنسبت کتیوں کے. یہ ذبح بھی روز ہوتی ہیں لیکن ان کی برکت تعداد بڑھتی جا رہی ہے. ان کی تعداد گنی چنی. دوسرا، رات کو بے وجہ جاگنے سے بے برکتی ہوتی ہے. کتے ساری رات جاگتے ہیں، صبح پڑے ہوتے ہیں اندھے. بکریاں عشاء ہوتی صبح جلدی بیدار ہوتی ہیں. دیکھ لو برکتیں ان میں. بندوں نے بھی جب سے یہ کلچر بدلا ہے نا معذرت کے ساتھ، تو پھر برکتیں اٹھ گئی. اللہ فمستمتعتم بہ منہن فآتوہن اجورہن فریضہ. فرمایا جو تم میں سے نفع اٹھائے اس کے ذریعے، یعنی اپنے حق مہر مال کے ذریعے ان سے، تو انہیں ان کا وہ اجر و معاوضہ، جو بھی نکاح کے ذریعے ان سے نفع اٹھائے ان کا وہ معاوضہ یعنی حق مہر جو طے شدہ ہے ان کو دے. حدیث پاک میں ہے کہ مہر طے کرتے وقت جس کے نیت یہ ہو کہ نہیں دوں گا، اللہ کے ہاں زانی لکھا جاتا ہے. اور جو کسی سے قرض لیتے وقت دل میں طے کرے کہ دوں گا نہیں جان بوجھ کے، وہ اللہ کے ہاں چور لکھا جاتا ہے. وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا تَرَاضَيْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِيضَةِ. اور نہیں ہے کوئی حرج تم پر اس میں جو راضی ہو جاؤ تم باہم اس پر بعد مقرر کرنے کے. یعنی فریقین زوجین جس پر راضی ہو گئے اس کی کوئی بھی حد ہو. شریعت میں اقل حد میں نے بتائی تھی کتنی؟ 10 درم، 2 تولے 7.5 ماشے چاندی. یہ اس کا رجل وقت ریٹ ہو. اتنا تو ضروری ہے. آپ بے طے کیے بھی کریں گے یہ آپ پر لازم ہو جائے گا. نفی کر کے حق مہر کی نفی کر کے نکاح کریں گے تو بھی اتنا آپ پر واجب ہو جائے گا. زیادہ میں آپ کو اختیار ہے، جان بین سے جو بھی طے ہو جائے. ان اللہ کان علیما حکیما، بے شک اللہ ہے بہت علم بہت حکمت والا. پہلے تو بڑی عجیب کیفیت تھی نا، استغفر اللہ. یعنی وہ یہ جو ہے نا کہ بھائی لونڈی کو کیوں حلال کیا گیا. اسلام ایک دم آرڈر دے نا تو بگڑی ہوئی قوموں کے اور بگڑنے کا بھی خطرہ ہوتا ہے. شراب کی حرمت پہلے نماز کے ساتھ خاص ہوئی. نماز پڑھتے ہوئے سورۃ الکافرون میں کلمہ لا بار بار چھوٹ گیا تو معنی بالکل ہی اوپرا ہو گیا. معنی تو تھا نا اے کافروں میں اس کی پوجا نہیں کرتا جس کی تم کرتے ہو. تو لا عبدو کو عبدو کہہ گئے تو معنی کیا بنا نشے میں بھی اس کو پوجتا ہوں جس کو تم پوجتے ہو. تو حکم آ گیا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارا، نماز کے قریب مت جاؤ جبکہ تم نشے کی حالت میں. پھر بالکل حرمت ہو گئی. پھر مدینہ منورہ میں یوں بہائی گئی جیسے سیلاب آ جاتے ہیں. پھر وہ مٹکے اور وہ برتن بھی توڑ دیے گئے تاکہ اس کو دیکھ کے ذہن بھی نہ جائے. اب بھی سرائٹ ہے برتن. علماء فقہاء نے لکھا جو یہ عیاش لوگوں کے شرابیوں کے ہوتے ہیں اور وہ ٹکرا کے پیتے ہیں، فرمایا ان سے بچنا بہتر ہے. ویسے حلال چیزوں میں بھی اسی طرح اس کو بھی ایسا ایسا ختم کیا گیا. شروع میں مسلمانوں کو اجازت دی گئی، جیسے وہ تمہارے پکڑ لیتے ہیں بندے اور غلام بنا لیتے ہیں، تم بھی جو اسلامی جہاد میں تمہارے ہتھیار ہیں، مرد ان کے غلام، عورتیں کنیزیں. اب عورت فطرتاً وہ ایک جنسی ایسی ہے تو مسلمان جہاد کر کے آئے اور گناہگار ہوتا رہے، اس لیے بیوی کے علاوہ اس کے لیے وہ حلال کر دی گئی. حتیٰ کہ وہ شوہردار بھی ہو پیچھے پھر بھی صرف استبراء کر لیا جائے تاکہ وہ مکسنگ نہ ہو نسب کی. اگر پتہ چل جائے بھائی ماواریاں گزر جائیں، وہ جسنی عورت کی طلاق والی عدت ہوتی ہے ماواریاں، بھائی ٹھیک ہے. حالانکہ یہ جو ہمارے دور میں جنگیں ہوئیں، یہ روس، جرمنی اور یورپی ممالک میں تو وحشیانہ ظلم وہ کرتے ہیں اور جبری مشقتیں لیتے ہیں. یعنی انسان کو حیوان سے نچلے درجے میں لے جا کے ظلم کرتے ہیں.
ابھی دیکھ لیں، ابھی تو ان کے قبضے میں بھی گویا اس طرح نہیں، لیکن جو انہوں نے تسلط جمایا ہوا ہے یہود بے بہبود نے، تو کیا یہ انسانی سلوک ہے جو ان کے ساتھ ہو رہا ہے؟ اور ہمارے ملک کے یہود و نصارہ نوازوں کو دیکھو، خبیثوں کو، کہ جو ان کے لیے آواز بلند کرنا چاہے یہ اس پر اس طرح ٹوٹ پڑتے ہیں جس طرح اسرائیل والے غزہ کے فلسطینی مسلمانوں پر ٹوٹ پڑے۔ یہ بھی آئی لاہور میں کیا ہو رہا ہے سب کو پتا ہوگا جو نیٹ دیکھتے ہیں۔ تحریک لبیک پاکستان کا مرکز چوک یتیم خانہ مسجد رحمت اللہ علیہ، کافروں کے بچے چن کے کہیں سے لے آتے ہیں لگتا ہے۔ جتنے انہوں نے کافر اور یہ ختم نبوت کے منکر موذی مرزائی اور اس طرح کے بدبخت کوئی برتی کیے ہوتے ہیں ان سب کو پکڑ لاتے ہیں، یا پھر 2% کی نوکری کے لیے کلمہ اسلام پڑھنے والا، سامنے کلمہ اسلام پڑھنے والے اور لبیک یا رسول اللہ کی صدا بلند کرنے والے اور اپنے مسلمان فلسطینی بھائیوں کی حمایت کا اظہار کرنے والے اور جذبہ پیش کرنے والوں کو تاک تاک کے گولیاں مارنا، کوئی سمجھ آتی ہے یہ مسلمانی؟ بھلے آپ یا میں تحریک کا ہم حصہ نہیں، ہم جمہوری طرز کی مغربی پارلیمانی جمہوری طرز سیاست کا میں تو قائل ہی نہیں ہوں، نہ الیکشن لڑنے کا، نہ ووٹ کاسٹ کرنے کا، نہ ووٹ مانگنے کا، جی ہاں، لیکن پھر بھی میں یہ کلمہ حق ممبر سے بلند کرتا ہوں کہ یہ ظلم ہے، ظلم ہے، ظلم ہے۔ تمہارے دیے ہوئے نظام میں ہر شہری کو یہ پرامن احتجاج کا حق ہے، تو اور کریں، دنیا داری کے لیے کریں، اپنی سیٹوں کے لیے کریں، اپنے عہدوں کے لیے کریں، تو ان پہ لاٹھی چارج نہیں، ان پہ کوئی تشدد نہیں، اور اپنے مسلمان بھائیوں کی حمایت میں کریں، یا کوئی کم بخت رسول پاک کی عزت پہ ڈاکہ ڈالے اور اس کی مذمت میں اور رسول پاک کی ناموس کی حفاظت کے لیے مسلمان نکلیں، تو ظالموں تم یوں ٹوٹ پڑتے ہو جس طرح بولا کتا کسی چیز پر پڑ جاتا ہے۔ ہم وہی دعا کرتے ہیں ان کے لیے جو بابے نے کی تھی، وہ پچھلوں کے لیے، اور وہ ابھی تک ذلت کی وہ چکی میں پس رہے ہیں، ہم ان کے لیے وہی دعا کرتے ہیں، گنجوں اور گنجے نوازوں کے لیے، استغفر اللہ معاذ اللہ، کہ یہ یوں برباد ہوں اور اے اللہ ان کو گن لے۔ یہ رسول پاک کی اصل میں دعا ہے، جو بابے نے یہ دعائے ہلاکت کی تھی پی ٹی آئی کے خلاف، ہم ان کے لیے کرتے ہیں، یا اللہ ان کو گن لے، ایک ایک کر کے، اکیلا اکیلا کر کے، چن چن کے ان کو ذلیل کر کے مارنا۔ ویسے تو غازی ملت شہید ناموس رسالت ملک ممتاز حسین قادری شہید کو جب سے انہوں نے تخت دار پہ لگائے، ان کو چین تو خیر نہیں آیا، لیکن اے اللہ یہ اور ذلیل ہو کے مرے، یہ ہمیں ہسپتالوں اور یہ بسوں اور یہ 2% کی چیزوں کے جھانسے نہ دیں۔ مسجدوں کا تقدس پامال کر رہے ہیں، گھروں کا، سادات کا، علماء کا، مشائخ کا، ہماری پگڑیوں اور داڑیوں تک ان کے ہاتھ آ گئے۔ بابا جی یہ کہتے ہوتے تھے، مجھے یاد ہے، کہ بات سپیکروں تک نہیں رہے گی، مسجد کے سپیکروں تک، بات اس سے آگے تک جائے گی۔ اے کاش علماء اس وقت ان کے ہاتھ پکڑ لیتے جب ان بدبخت گنجوں نے پہلی مرتبہ پنجاب میں مسجد کے سپیکروں پر پابندی لگائی تھی۔ عاشورہ کے دن بھی کراچی میں سپیکر چلے ہوئے تھے، حالانکہ اس دن تو عموماً وقتی طور پہ بھی کرفیو اور اس طرح کے ماحول ہوتے ہیں اور پابندیاں، لیکن چل رہے تھے۔ ان کو بڑی تکلیف ہے، عربی خطبہ دو، عربی تمہارے باپ کو بھی نہیں آتی، تمہارے دادے کو بھی نہیں آتی، تمہاری نسلوں کو بھی نہیں آتی۔ ہم نے اپنی قوم کو اپنی قومی زبان میں جو واعظ کرنا ہے، جو ماں بہنوں بیٹیاں بھی سن کے کچھ سیکھ لیتی تھیں، یا بڑی مسجدوں میں جو باہر بھی بیٹھے ہوتے ہیں اور مراکز میں، وہ دین کا راستہ تم نے روکا۔ عربی خطبے تمہارے باپ کو سمجھ آتے ہیں کہ جی عربی خطبہ اونچے اوپر کی اس پہ دو، ہاں، اور اذان دو، باقی کلمہ اسلام کا نہ کہو۔ تو یہ وہی ان کے وہ انداز ہیں، روس، جرمنی اور یورپی ممالک والے، مسلمانوں کے ساتھ ظلم۔ تو مسلمانوں نے ظلم کا راستہ نہیں اپنایا، لیکن چونکہ وہ ان کی ایک عادت پڑی ہوئی تھی، ایسا ایسا ساتھ آزاد کرنے کے فضائل سنائے، غلام کو آزاد کرو اتنی فضیلت، اتنی فضیلت، ایسا 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 ایسا، پھر کہا کہ اگر وہ مالی فدیہ لے کے تمہارے بندے آزاد کریں تم بھی مالی فدیہ دے کر دو۔
قیدی کے بدلے قیدی مانگیں، دے دو، اپنا مسلمان چھوڑو۔ اور پھر مسلمانوں کا یہ احسان کہ ان کو بلا عوض آزاد کیا، اللہ سے ثواب پایا۔ تو یہ مہر، یہ عورتوں کا ایک عوض ہے اس ایجاب و قبول کے ذریعے دو یک جان ہونے کا۔ قرآن فرماتا ہے وَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ مِنكُمْ طَوْلًا أَن يَنكِحَ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ، اس رکوع کی یہ آخری آیت ہے۔ اور جو طاقت نہ رکھتا کہ نکاح میں لائے آزاد پاک دامن والیوں کو، فَمِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُم مِّن فَتَيَاتِكُمُ الْمُؤْمِنَاتِ، اور مومن کنیزوں کو بھی نہ خرید سکے۔ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِإِيمَانِكُمْ، اللہ تو تمہارے ایمان کو اچھی طرح جانتا ہے۔ بعضکم من بعض، بعض تم میں سے بعض سے ہیں۔ فَانكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ، اسلام نے تو اتنا بھی اعزاز دیا کہ حضور کے صحابہ سے عقد ہو گئے آزاد کر کے، خود اہل بیت پاک کا حصہ بن گئے۔ حضرت جویریہ بھی اسی طرح آئی تھی، ایک بادشاہ کی طرف سے سرکار کو، اور ایک کنیز سرکار نے نکاح فرمایا آزاد کر کے۔ اور بڑی مثالیں، حضرت ابراہیم رسول پاک کے شہزادے ماریہ قبطیہ آپ کی کنیز سے ہیں، باقی ساری اولاد سیدہ خدیجۃ الکبریٰ سے، ہماری اول امی سے۔ اور حضرت ابراہیم بن محمد الرسول اللہ ماریہ قبطیہ سے ہیں، بظاہر وہ کنیز تھی۔ واللہ عالم بایمانکم بعضکم من بعض فانکحوہن باذن اہلہن وآتوہن اجورہن بالمعروف محصنات غیر مصافحات ولا متخذات اخدان، ان سے کنیزوں سے نکاح کرو ان کے اہل کی اجازت سے، ان کے مالکوں کی اجازت سے، انہیں ان کے مہر دو بھلائی کے طریقے سے، اور ان کی نیت بھی پاک دامنی کی ہو، نہ کہ محض خواہش پوری کرنے کی، اور نہ چھپے دوست بنانے کی جیسے بعض بدکار عورتیں کرتی۔ فرمایا مسلمانوں تمہاری نیت بھی پاک دامنی کی ہو، نکاح میں آگے جن سے ہو رہا ہے ان عورتوں کی بھی یہ نیت ہونی چاہیے۔ فَإِذَا أُحْسِنَّ فَإِنْ أَتَيْنَ بِفَاحِشَةٍ، تو جب وہ بس جائیں پھر اگر کوئی بدکاری لائیں، یعنی تمہاری بیویاں جب بن گئیں، فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ، تو ان پر آزاد عورتوں کی نسبت آدھا عذاب ہے، یعنی ادھر 100 کوڑے تو ادھر 50، اور ان کے لیے اگر وہ شادی شدہ رجم نہیں ہے ان کے لیے۔ ذَلِكَ لِمَنْ خَشِيَ الْعَنَتَ مِنْكُمْ، یہ اس وجہ سے ہے اس کے لیے جو ڈر گیا گناہ میں پڑنے کو۔ وَأَن تَصْبِرُوا خَيْرٌ لَكُمْ، اور اگر صبر کرو تو بہت اچھا ہے، یعنی انہیں آزاد کر دو، فارغ کر دو۔ واللہ غفور الرحیم، اور اللہ بخشنہار مہربان ہے۔ پروردگار عالم ہم سب کو اسلام پہ ثابت قدمی کے ساتھ ساتھ پاک دامنی کی دولت نصیب فرمائے۔ تو جہاں کے سردار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جوانوں، اے جوانوں کے گروہ، نکاح کرو کہ یہ آنکھوں کی حفاظت کرنے والا اور شرمگاہوں کو ڈھانپنے والا ہے، اور اگر اس کی استطاعت نہیں رکھتے تو روزے رکھو۔ حدیث پاک میں ہے من تزوج فقد استکمل نصف الایمان فلیتق اللہ فی الباقی، جس نے نکاح کیا آدھا ایمان محفوظ کر لیا، فرمایا باقی آدھے کے بارے میں اللہ کا ڈر رکھے۔ پروردگار عالم ہم سب کی حفاظت فرمائے اور عالم اسلام کی خیر فرمائے، اور ہمارے فلسطین کے نہتے مسلمانوں کہ اللہ تعالیٰ پردہ غیب سے مدد فرمائے۔ غزہ سے لے کر بریلی تک انگریز، یہودی، عیسائی یہودی اور پوری کفر کی لابی کی بڑی سازشیں، جو ماحول غزہ میں ربیع الاول کی 12 سے لے کے تاجدار بریلی کی خانقاہ پر بھی ہند کے مجوسی مشرک ہندوؤں نے وہی بپا کر رکھے۔ بہانہ کس کو بنایا؟ 1500 سالہ جشن میلاد پر وہاں کے مسلمانوں نے ذرا جیسے یہاں پاکستان میں اور پوری دنیا میں خصوصی اہتمام تھا،
تو انہوں نے خصوصی اہتمام میں پلے کارڈ پہ لکھا I love محمد صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے پیار ہے۔ اس کو لے کے ریلی نکلی، اس کی قیادت خانوادہ اعلی حضرت کے ایک فرزند حضرت صاحبزادہ محمد توقیر رضا خان بریلوی کر رہے تھے، اور وہ پولیٹیکل یعنی سیاسی لیڈر بھی ہیں، تو ان سے وہ خار تو سیاسی تھی، تو اس ریلی پہ حملہ کر دیا وہاں کی پولیس نے۔ حکومت نے اس کو نہیں روکا، جیسے ہماری حکومت کے ایما کے بغیر پولیس خود لگی ہوئی ہے۔ پولیس کتنی جرأت، اور وہ بھی اس دور میں جب جوانوں میں موت کا ڈر اب نکال دیا باب خادم نے، یہ پکی بات ہے۔ پھر بھی جناب یہ حکومتیں خود کرواتی ہیں۔ اور مولانا صاحبزادہ توقیر رضا خان بریلوی کو نماز پڑھتے ہوئے نماز پوری نہیں کرنے دی گئی، ان کو گرفتار کیا، اور اعلی حضرت کی خانقاہ کے ارد گرد مسلمانوں کے بہت سارے گھر اور دکانیں مسمار کر دی گئی ہیں، بلڈوز کر دی گئی ہیں۔ پوری ایک سازش ہے کہ روئے زمین پر حق کی آواز ہمیشہ اہل سنت اٹھاتے ہیں، ان کو پسپا کرو، اور ان کا روحانی رشتہ جس طرح مکہ مکرمہ مدینہ منورہ بغداد معلیٰ سے ہے، اسی طرح ان کا ایک مرکز جدھر سے ان کو عشق رسول کی حرارت بھانبڑ ملے پوری دنیا میں، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، بچے بچے کی زبان پہ جہاں سے جاری کر دیا گیا، اس بریلی شریف کو دبانے کی کوشش کرو۔ یہ ان چیزوں پہ نظر رکھا کریں، اور یہ بڑا ضروری ہے۔ پروردگار عالم ہمارے ان مراکز کو دشمنوں کی میلی نظر سے محفوظ ہونا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین وما توفیقی الا باللہ۔